बात से बात हसन काज़मी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बात से बात के साथ हसन काज़मी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज 8 शवाल यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी है और ये तारीख़ इंसानियत का वो स्याह दिन है कि जिस रोज़ जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी के कदीम कब्रिस्तानों में मशाहिर इस्लाम के मज़ारात मुक़द्दसा को मिस्मार कर दिया गया, जिस पर आज तक दुनियाए इंसानियत और बिलखसूस आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है। इस हवाले से आज हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, जिसमें हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या मुहर्रिकात और अवामिल थे कि जिनके बायस मशाहिर इस्लाम के अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों के मज़ारात मुक़द्दसा को मिस्मार कर दिया गया। आगा शोरिश कश्मीरी ने कहा था कि इस सानहे से गुंबद खज़रा है पुरमलाल, लख्ते दिले रसूल की तुरबत है खस्ता हाल। नाज़रीन, आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं, जिनका तारुफ़ कराना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब बेबदल अल्लामा हामिद रज़ा सुल्तानी साहब, जो कि अहले सुन्नत और मकतब तशय्यो दोनों मकातब में नहायत क़दर और एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। आप मारूफ़ आलिम दीन और स्कॉलर हैं। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा बिशारत हुसैन इमामी साहब, जो कि तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया फ़ेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के सदर भी हैं और तारीख़ और मज़हब की तफ़सीलात पर नहायत अमीक नज़र रखते हैं। क़िबला, हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं कि आप तशरीफ़ लाए। तो हम अपने सवालात का आगाज़ अल्लामा बिशारत हुसैन इमामी साहब से करेंगे। क़िबला, ये बताइए कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी के मुहर्रिकात क्या थे? वो क्या अवामिल थे जो इस सारी साजिश और सहने के पीछे कारफरमा नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वल असर न्यूज़ के इंतहाई ममनून हैं कि इंतहाई अहम मौजू पे आप जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसमें जो हमें मौका मिला है, और फिर जो आपने सवाल किया है वो इंतहाई अहम है कि आखिर क्या वजह बनी कि वो इस्लाम जो अमन का दीन है, जो आश्ती का दीन है, जिस इस्लाम ने आकर ये सारे फ़र्क़े ख़त्म किए हैं, जिस इस्लाम ने आकर वो जो कत्लो गारत कर रहे थे, जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दर गोर कर रहे थे, वो जिनसे इंसानियत शर्मा रही थी, ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे थे, उस पैगम्बर नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाकर वो जो जन्नम के रास्ते की तरफ जा रहे थे उनको जन्नत का रास्ता दिखलाया, वो जो बेटियों को ज़िंदा दर गोर कर रहे थे उनको बेटियों की इज़्ज़त सिखलाई, वो जो लफ्ज़े इंसानियत के लिए बैसे नंगो आर थे, उनको तनाव फ़कत इंसान नहीं बनाया बल्कि उनको जन्नत का रास्ता दिखलाकर जन्नत तक पहुँचने का वसीला और ज़रिया भी बताया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाद पैगम्बर इससे पहले भी हुआ, आयात पैगम्बर में भी, और बाद वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो साज़िशें हैं उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और उसके बाद कोशिश की गई कि जिनकी तरबियत, जिनकी परवरिश सुल्तानुल अंबिया ने की है और पाक नबी ने अपने वो अहले बैत अतहार, वो सहाबाए कबार, वो उम्मतुल मोमिनीन, वो मुखलिसीन की जो जमात तैयार की है, जो कमा हक्का हु इस्लाम से आगाह थे, जो कमा हक्का हु जिन्होंने अपने सामने बिल्कुल पाक नबी से वो दीन लिया, वो शरीयत ली, वो अहकामात शरीयत लिए। अब उसके बाद सबसे पहला वार ही जो कोशिश हुई कि उसी जमात पर किया जाए ताकि लोगों को असल उस दीन से, असल शरीयत से हटा दिया जाए। उसके लिए फिर जिस वक्त वहाँ से आगाज़ हो गया तो उसके बाद मुसलसल तारीख़ का ये दौर जारी रहा और ये कोशिश की जाती रही कि किसी भी ज़रिए से जहाँ भी अहले बैत रसूल का ज़िक्र और तज़किरा आए वहाँ पर उस ज़िक्र को मिटा दिया जाए, उसके मुकाबले पर उन लोगों को लाया जाए, वो लोग सामने ले आए जाएं जिनका शायद दूर दूर से इस्लाम के साथ कोई तल्लुक़ और वास्ता नहीं बनता था। फिर उसके बाद जो पाक नबी के तरबियत याफ्तगान थे उनसे दुनिया का रुख मोड़ दिया गया। तो फिर ये सिलसिला जो वहाँ से शुरू हुआ चलते चलते
وہ منزل آئی، یعنی اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ساری کی ساری وہ ایک دن کی نہیں ہے۔ جیسے ہی پاک نبی نے اس زہری آیات کے اندر آنکھیں بند کی ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کے پھر اس کے بعد آنکھیں کھل گئیں۔ تو وہاں سے جو سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، چلتے چلتے وہ سعودی عرب کی اس سرزمین پر جس وقت استعمار نے اپنا پورے کا پورا جو ہے وہ ایجنڈا تھا اس پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے مغربی اور استعماری اس ایجنڈے پر جس کے لیے ان لوگوں کو لایا گیا، یعنی سلطان عبدالعزیز بن سعود کو آگے لے آ کے، تو سب سے پہلا وار ہی جو ہے وہ اسی خنوادہ عصمت و طہارت پہ ہوا، امات المومنین پہ ہوا، صحابہ کبار پہ ہوا، تابعین پہ ہوا، تبع تابعین پہ ہوا۔ اور یہ وار جو تھا یہ چونکہ مغرب میں جو باقاعدہ اتنی بڑی سازش تیار ہوئی کہ مسلمان جو دلی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مر مٹتے ہیں فقط اس نام پر، اور یہ مزارات مقدسہ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ مرجع خلائق ہیں۔ ساری دنیا چونکہ وہاں پر جا کر سکون تلاش کرتی ہے، ان کے ذریعے اور وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اور ان کے بغیر کسی کا کوئی بھی عقیدہ، کسی کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے پھر یہ کیا گیا کہ انہی پر وار کی، اگر وار کس طرح کیا گیا کہ باقاعدہ یہ کہہ کر کہ بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ باقاعدہ ایک سوچ اور فکر، اور سب سے پہلے جس نے وہاں پر فتویٰ دیا وہ ابن قیم نے جو ہے وہ فتویٰ دیا، اور وہ چونکہ ابن تیمیہ کا شاگرد تھا، اسی سوچ اور فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے فتویٰ دیا کہ یہ جتنے مزارات مقدسہ ہیں ان کو مٹا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور بدعت کے نام پر جو ہے کہ یہ توحید کے راستے میں رکاوٹ ہے، حالانکہ توحید پتہ ہی انہی کے ذریعے سے لگی ہے، عقیدہ توحید ہمیں معلوم ہی وہیں سے ہوا۔ تو پھر کہا کہ سب سے پہلے جو ہے ان مزارات کو مٹا دیا جائے۔ تو پھر مالصف 8 شوال 1344 ہجری کو یہ مزارات مقدسہ جو 1924 تک یعنی دنیا کے لیے ساری دنیا وہاں پر جا کر زیارت کرتی رہی، وہاں پر توسل کرتے رہے، لوگ دعائیں اور التجائیں کرتے رہے ہیں۔ پھر 8 شوال 1344 ہجری کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کو بلڈوز کر دیا گیا، بلڈوزر چلا کر ان کو مسمار کر دیا گیا، اور جس میں اہل بیت اطہار میں پاک نبی کی اس پاکیزہ بیٹی کا مزار اقدس جو ہے جنت البقیع، اور بقیع آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جس وقت سلطان الانبیاء مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ایک ایسی جگہ تھی بقیع جس کو کہا گیا کہ جہاں پر جھاڑیاں تھیں، اور ایک ایسی جھاڑیاں جن کے اندر کانٹے زیادہ تھے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا تھا، تو اسی لیے الغرقد جو کہا گیا تو وہ ایک ایسی جھاڑی جس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ تو میرے پاک نبی نے حکم دیا، فرمایا کہ یہ جو جھاڑیاں ان کو صاف کیا جائے اور یہاں پر قبرستان بنے گا۔ تو وہاں پر یعنی پاک نبی کے دور میں جو قبرستان بنا تھا، پھر بعد نبی، پھر جس کے بعد پاک نبی کی یعنی پاکیزہ بیٹی جو ہیں ان کا مزار اقدس بھی وہیں پر تھا، یعنی پاک نبی کی وہ بیٹی کے سلطان الانبیاء جس وقت سیدہ طاہرہ تشریف لے آتی تھی تو نبیوں کے سلطان کھڑے ہو کر جن کا استقبال کرتے تھے، اس پاک نبی کی بیٹی جو ہے اس کے مزار سے شروع ہوا پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی۔ ہم اس سے پہلے کہ علامہ حامد رضا سلطانی صاحب کی طرف بڑھیں، اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ بات سے بات حسن کاظمی کے ساتھ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اب ہم چلیں گے قبلہ علامہ حامد رضا سلطانی صاحب کی جانب اور آپ سے پوچھیں گے کہ مقدس مزارات کی عزت اور حرمت جس کا قرآن اور شریعت میں باقاعدہ حکم موجود ہے، اس سب کے باوجود دنیا کی ان کی عزت اور حرمت سے پہلو تہی کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کاظمی صاحب قبلہ، پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عالم اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ یوم انہدام جنت البقیع ہے، پہلے نمبر پہ تو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے۔ یہ اسی سازش کی ایک منزل ہے جو سازش اسلام کے خلاف آغاز اسلام سے شروع کی گئی، کیونکہ جب اعلان اسلام ہوا
تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سب کو سب کے حقوق بتائے، ہر عزت دار کو اس کی عزت بتائی اور عزت دی، کچھ قوتیں ایسی تھیں جن کو اسلام کا پیغام اچھا نہیں لگتا تھا، چاہے وہ مدینے میں تھیں چاہے وہ مکے میں تھیں، جہاں کہیں بھی وہ قوتیں تھیں وہ اسلام کے مخالف ہو گئیں۔ ان قوتوں کو پروان چڑھاتے چڑھاتے وہ قوتیں اغیار کے ہاتھوں میں آ گئیں، اور ان اغیار کے ہاتھوں میں آ گئیں وہ قوتیں کہ جو اسلام کے دشمن تھے۔ انہوں نے پھر ایسے افراد تلاش کیے جو ظاہری طور پہ کلمہ گو تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اور ایسے افراد ہمیشہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑھا اور ظلم بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر کیا۔ اگر ایسے افراد نہ ہوتے تو شاید مدینہ المنورہ کے اندر ظلم نہ ہوتا، کربلا معلیٰ کے اندر ظلم نہ ہوتا، اور کوفے کے اندر امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت نہ ہوتی۔ یعنی وہ کلمہ گو ہی تھے جس کے بارے میں شاعر نے صحیح کہا تھا کہ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ وہ کربلا میں اندر جو آئے تھے وہ بھی مسلمان تھے، جنہوں نے مدینہ المنورہ میں ظلم کیا وہ بھی مسلمان تھے، جنہوں نے کوفے میں ظلم کیا، بغداد میں ظلم کیا، ائمہ اہل بیت، اور صرف ائمہ اہل بیت نہیں، ان کے چاہنے والوں پر بھی اور بالخصوص صحابہ کرام پر بھی بہت ظلم و ستم ہوا۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ اغیار کی طاقت بن گئے تھے، وہ کلمہ گو، اور وہ اس سازش کا حصہ بن گئے، اور ان سے اغیار نے یہ اتنا بڑا کام کروایا، اور یہ کوئی اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ جنت البقیع، جنت المعلیٰ اور دیگر مقامات مقدسہ، کیونکہ اس میں صرف یہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ نہیں ہے، مدینہ المنورہ اور مکہ المعظمہ کے اندر لاتعداد ایسے مقامات ہیں کہ جن کو شہید کیا گیا، مسمار کیا گیا۔ میدان احد کو دیکھ لیں، تفصیل اس میں سامعین ہمارے ناظرین جانتے ہیں اس بات کو زیادہ تر کہ لاتعداد ایسے مقامات ہیں جن کو مسمار کیا گیا۔ بالخصوص جو جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، اس کے پیچھے جس طرح کہ قبلہ امامی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک فتویٰ نواز نے فتویٰ دے دیا کہ یہ مقامات جو ہیں یہ نعوذ باللہ کو نقل کفر نہ باشد، کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، شرک اور بدعت کا فتویٰ دے دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہن انسانی سوچے کہ اس کے فتوے سے پہلے جب وہ مزارات بنائے گئے تب کسی نے وہ احادیث اور وہ فرامین اور وہ باتیں نہیں پڑھی کتابوں میں؟ کیا اس وقت کتابیں نہیں تھیں؟ کیا اس وقت وہ احادیث نہیں تھی جن کی بنا پہ فتویٰ دے کر یہ بات کی گئی کہ انہیں گرانا جو ہے وہ ضروری ہو گیا؟ ہاں، اگر دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جنہوں نے بنائے تھے وہ ٹھیک تھے، جنہوں نے گرائے ہیں ان کے گرانے کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ یہاں تاریخ کے اندر میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر سعودی عرب نامی کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ اصل میں اس خطے کا نام تھا حجاز مقدس، ٹھیک ہے جی، مدینہ المنورہ، مکہ المعظمہ، اور اس علاقے کو، اس خطے کو کہا جاتا تھا حجاز مقدس۔ یہ سعودی عرب بنا ہے آل سعود کی وجہ سے۔ جب تک آل سعود نہیں تھے تب تک ہر شیعہ، ہر سنی وہاں پر جا کے اپنی مرادیں بھی مانتے تھے، اہل بیت، اصحابہ کرام، امہات المومنین کے مزارات پہ جا کے وہاں دعائیں بھی کرتے تھے، انہیں سلام بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بی بی پاک کے قبر انور پہ جا کے، روضہ بنت مصطفیٰ پہ جا کے پرسہ بھی پیش کرتے تھے جب سلطنت عثمانیہ تھی، موجود تھی۔ کسی بندے کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، حالانکہ اس وقت 4 مصلے تھے باقاعدہ طور پہ بیت اللہ، قبلہ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ بیت اللہ شریف کے باہر 4 مصلے تھے، اور چاروں مصلوں کے امام جو تھے وہاں پہ جو پیش نماز تھے وہ وہاں پہ نماز کراتے تھے۔ اب وہ مصلے بھی ختم کر دیے گئے۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟
یہ آ رہا ہے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد۔ جی بالکل قبلہ، میں اس میں آپ کی یہاں روکتے ہوئے ایک چیز کا جو کہ اضافہ کروں گا اور اس طرف چاہوں گا کہ آپ اس پہلو پر بھی روشنی ڈالیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا ایک مخصوص مکتب اور ایک مخصوص فکر یا فتویٰ یا نظریہ کے تحت ان کی مسماری کا کہا گیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل اس کے پیچھے مذہبی نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کار فرما تھے، کیونکہ اگر بت پرستی سے ہی، اور جس کو انہوں نے نام دیا کہ یہ بت پرستی ہے، قبور پہ جانا شرک ہے، تو اگر شرک سے ہی نفرت ہوتی تو آج تو وہاں پر مندر بھی بنائے جا رہے ہیں اسی سرزمین پر، اور وہاں دیگر جو کفریات ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، فلمیں اور سنیما گھر وغیرہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ دراصل جب ہم اس کا ایک تاریخی جائزہ بھی جیسے ہم لیتے ہیں تو ہمیں ہیمفرے اور لارنس آف اریبیا جیسے ہیمفرے کے اعترافات، جی بالکل، اس کا ترجمہ بھی اس ہو میں وہ چکا نظر ہے، آتے ہیں، جس میں پتہ چل رہا ہے سب کچھ کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ تو اس کو آپ کیسے بیان کریں؟ یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ یقیناً ایک سازش ہے، حادثہ نہیں ہے، اور اسی کے اوپر سارا کام کیا گیا۔ اصل میں یہ جو مزارات تھے نا، یہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ مزارات جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ یہ مخلوق خدا کے لیے ہدایت کا سبب تھے، اور جو ہدایت کو روکنا چاہتے تھے انہوں نے ان مزارات کے اوپر کفر کے، شرک کے، بدعت کے فتوے لگا کر ان کو مسمار کیا، اور جب انہوں نے مسمار کیا تو پھر ان کی اصلیت بھی سامنے آ گئی کہ آج ان کی اولادیں جو مزارات کو کفر اور شرک کا فتویٰ دے کے مسمار کر رہے تھے، آج انہی کی اولادیں وہاں پہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دے رہی ہیں، بت پرستی بھی ہو رہی ہے، سیل میں بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ اتنی بے حیائی بھی پھیلی جا رہی ہے، اور ہر طرف یہ یقیناً ایک سیاسی پہلو ہے، لیکن اس سیاسی پہلو کو مذہبی رنگ دیا گیا، اور دیا مذہبی رنگ فتوے کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ اگر اسے سیاسی طور پہ کرتے تو پھر یہ کام نہیں ہونا تھا، لہٰذا اس کو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ان مزارات مقدسہ کو مسمار کیا گیا۔ قبلہ علامہ بشارت حسین امامی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مزارات مقدسہ دنیا بھر میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ان کی عزت و احترام بھی ہوتا ہے، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ خلافت عثمانیہ کے دور تک یہ مزارات سعودی عرب کے ان دونوں مقامات پر بھی موجود رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک مخصوص گروہ کے قابض ہونے کے بعد نہ صرف یہ تاراجی وہاں تک محدود رہی، بلکہ بعد ازاں یہ اس ملک سے نکل کر دیگر خطوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی صورت میں یہ مسماری اور تاراجی مزارات اور مقامات مقدسہ کی یہ اب بھی جاری ہے۔ تو یہ اس کی روک تھام جو ہے اس ساری فکر کی، اور اس کو اسلامی نقطہ نظر سے اور جو اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے علیحدہ کرنے کے لیے کیا تدابیر جو ہیں وہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے ایک بریک کے بعد لیں گے۔ بات سے بات حسن کاظمی کے ساتھ۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے علامہ بشارت حسین امامی صاحب کی خدمت میں سوال کیا تھا، آئیے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ جی قبلہ۔ کاظمی صاحب، اسلام جس کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا اپنی معجز نما کتاب کے اندر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی اندیت میں دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین جو اسلام ہے، اس اسلام کے قوانین جو ہیں وہ دائمی ہیں، وہ ابدی ہیں، ان میں کوئی تغیر و تبدل تو نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ کیا ایک ملک کے لیے اسلام کا قانون اور ہے، دوسرے ملک کے لیے اور ہے؟ کہ مثلا ایک قانون سعودی عرب کے لیے بنایا گیا ہے، ایک ایران کے لیے بنایا گیا، ایک پاکستان کے لیے بنایا گیا، یا دنیا میں اس وقت مثلاً مسلم ممالک موجود ہیں، غیر مسلم ممالک موجود ہیں، مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے موجود ہیں، تو کیا اسلام کے قوانین اس طرح ہے کہ ایک ملک میں مزارات بن جائیں گے، دوسرے میں نہیں بن سکیں گے، ایک میں رہنے چاہیے، دوسرے میں مٹا دینی چاہیے؟ نہیں، جو اسلام کے قوانین ہیں وہ دائمی ہیں، وہ ابدی ہیں، وہ سرمدی ہیں، ان کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو اب جب مزارات جو ہے وہ پہلے آلریڈی اس سے پہلے موجود تھے، مثلا آج سے اگر 96 سال آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ مزارات موجود تھے، تو جب ان کو مٹایا گیا تو وہ وہاں تک تو بات نہ رہی، یعنی ایک ملک تک، ایک خطے تک، ایک حکومت تک بات نہیں رہی۔ جو اجتماعی ایجنڈا تھا اس کو بالکل آگے بڑھایا گیا۔ انہیں پتہ تھا کہ چونکہ اصل روح ان میں ہے، اب روحانیت کے مراکز یہ ہیں، تو اسی فکر کو پھر آگے بڑھایا گیا۔ پھر مزارات جو تھے، جب دہشت گردی کی صورت میں وہی استعمار تھا پیچھے، جس نے 100 سال قبل وہاں جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس ایجنڈے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اسی ایجنڈے کو جو ہے پھر آگے بڑھایا گیا۔
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی قوتوں کا ایجنڈا تھا جو یہ تھا، اور اب آج دہشت گردی کی صورت میں ہم اسے یعنی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اسی ایجنڈے کو پھر آگے عراق کے اندر بڑھایا گیا، اسی ایجنڈے کو آپ نے دیکھا کہ شام کے اندر آگے بڑھایا گیا، ایون چلتے چلتے وہی سلسلہ جو پاکستان کے اندر آ گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اولیاء اکرام کے مزارات جو ہیں ان پر باقاعدہ دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ شام کے اندر جو ہے وہ صحابہ اکرام، صحابہ کبار جو ہیں ان کے مزارات کو جس وقت نشانہ بنایا گیا تو ان کی قبروں کو جو ہے وہاں پر ان کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ عراق کے اندر انبیاء کے مزارات کو آپ سامرا میں دیکھیں کہ روضہ عسکرین کو، تو یہ وہی دہشت گرد ہیں جن کا رنگ، نسل، قوم، قبیلہ جو ہے، سوچ، فکر جو ہے وہ بالکل ایک ہے، اور اس کا تعلق قطعی طور پر کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر کم از کم یہ سوچ ضرور جو ہے وہ بیدار ہونی چاہیے، اور اس فکر کو پروان چڑھانا چاہیے۔ یہ جو خاموش قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حالات کے تقاضے ایسے خاموش رہ جائے۔ اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے۔ مزارات جو ہیں ان کا تعلق، یا قبر کا تعلق جو ہے وہ کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، کسی عقیدے والے کے ساتھ نہیں ہے، کسی مخصوص فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جو خاموش قوتیں بیٹھی ہیں، جس طرح قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی نے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ 4 اشرے جو ہیں یہ جا رہے ہیں، یہ تحریک ختم ہو گئی تھی ایک لحاظ سے، درمیان میں ایک ایسا وقفہ بھی آیا کہ جس میں شاید لوگ بھول رہے تھے اس بات کو، پھر باقاعدہ آقا موسوی نے جو ہے وہ ایک نئی روح اس کے اندر پھونکی ہے، اور جو احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر پہلے پاکستان میں شروع ہوا کہ ان مزارات کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، ان کی عظمت رفتہ کو جو ہے بحال کیا جائے۔ تو یہ اب ذمہ داری یہ ہے کہ اب یہ پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے اندر پھر وہ آواز جو ہے پھیل گئی ہے، تو سارے لوگ اس میں ہم نوا ہو کر جو ہے اس سلسلے کو روکیں، اور روکنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جبر کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے نہیں۔ اب آپ نے جو صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، جس طرح آقا موسوی نے حکم دیا ہوا اور پورے دنیا کے اندر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے صدائے احتجاج جو آپ بلند کر رہے ہیں، تو اس میں آپ دہشت گردوں کو شکست اسی صورت میں دے سکتے ہیں، اس فکر کو شکست اسی صورت میں دے سکتے ہیں، اس نظریے کو آپ اسی صورت میں سمندر میں ڈبو سکتے ہیں کہ جب آپ اس فکر کو پروان چڑھائیں گے۔ تو ورنہ دہشت گرد تو یہی چاہتا ہے کہ اصل اس کی روح کو جو ہے ختم کر دیا جائے، ورنہ اگر یہ مسئلہ فقط ایک مسلک کا ہوتا، اگر اس حد تک بھی ہو جاتا، ایک ملک تک ہوتا، تو پھر وہاں تک رہنا چاہیے تھا، جنت البقیع یا جنت المعلیٰ تک، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں تک یہ نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر دستور یہ ہے کہ سارے قدیمہ کو جو بچایا جاتا ہے، پہلی ماریہ میں آپ دیکھ لیں، بامیان کے ان کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آوازیں اٹھائی جاتی ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے تاج محل جو ہے اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، یہ ساری آوازیں تو اٹھائی جاتی ہیں۔ تو مشاعر اسلام جو ہیں، اب یعنی پاک نبی جس گھر کے اندر تشریف لائے اس دنیا میں، کیا اس گھر کو مٹا دینا چاہیے تھا؟ کیا پاک نبی جن گلیوں میں رہے، جن کی قسمیں قرآن اٹھائے، تو ان گلیوں میں ان کے نشانات مٹا دینے چاہیے تھے؟ 104 اسلام چونکہ جارے نہیں ہے، وہ ہمیشہ دفاع کرتا ہے، 104 جو جنگیں ہوئی ہیں تو وہ سارے کے سارے نشانات ہیں۔ ایون یہاں تک آپ یعنی سوچ اس فکر کو دیکھیں کہ اگر مسجد قباء کے ساتھ مسجد فاطمہ بنی ہوئی تھی اس کو مٹا دیا گیا، اگر مسجد ثنایا بنی ہے جس میں پاک نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس مسجد کو مٹا دیا گیا، مسجد منارتین جو تھی اس کو مٹا دیا گیا، یعنی ہر وہ چیز۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر سورہ معاہدہ جو ہے نازل ہوئی تھی، باقاعدہ اس کے جو مسجد بنی ہوئی تھی اس مسجد کو مٹا دیا گیا۔ پھر مسجد اجابہ جو تھی، یعنی جس میں ایک مخصوص دعا سرکار ختمی مرتبت کی جو ہے مستجاب ہوئی ہے، وہ مسجدیں مٹا دی، یعنی ہر وہ آثار جو ان کے ساتھ منسوب تھے ان کے ساتھ مٹایا، ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور ختم کیا گیا۔ تو اب دنیا کے اندر آثار قدیمہ جو ہے ان کو تو باقی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ دہشت گرد جو ہے وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ان مزارات کو ختم کر دیا جائے، اصل میں وہ ایک سوچ اور فکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے سب تنہا یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے کہ سارے انسان جو ہے بیک زبان ہو کر اس ظلم کے ساتھ، اس دہشت گردی کے خلاف، اس بربریت کے خلاف جو ہے صدائے احتجاج بلند کریں۔ آپ کے جواب کے تسلسل میں یہ قبلہ علامہ حامد رضا سلطانی صاحب سے پوچھیں گے کہ جیسے کہ کسی ایک انگریز مفکر نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس کی تاریخ کو مٹا دیں، وہ قوم خود بخود مٹ جائے گی۔ تو جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ ہمارے تاریخی آثار جو ہیں ان کو ایک تسلسل کے ساتھ مٹایا جا رہا ہے، تو اس سارے حالات میں مسلم امت کی اور بالخصوص جو مسلم حکمران ہیں دنیا میں، ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اس قومی اور مذہبی ورثے کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کریں؟ کاظمی صاحب، پہلے نمبر پہ تو امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، یہ جس طرح کے قبلہ بشارت امامی صاحب نے فرمایا کہ یہ مسلکی احتجاج نہیں ہے، کسی ایک مسلک کا اس میں صرف نہیں، یہ
جتنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں عوامی سطح پہ جتنے لوگ ہیں، اجر رسالت کے ادائیگی کے لیے سب سے پہلے تو انہیں احتجاج کرنا پڑے گا. لیکن جو ہمارے مسلم امہ کے حکمران ہیں ان کی مختلف تنظیمات بنی ہوتی ہیں، جس طرح کہ OIC ہے جس کا اجلاس بلایا جاتا ہے، وہاں سے بھی ہمیں کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں ملی. اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی ایک احتجاج بنتا ہے کہ وہ بنی ہوئی تنظیم بھی اپنے جو نقطہ ہے اس پہ جمع نہیں ہیں وہ لوگ. اس کے اندر دیکھا جائے تو توہین رسالت کا پہلو اگر آیا پوری دنیا کے اندر تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی اچھا خاصا کردار ادا نہیں کیا. اس معاملے کے اندر بھی ہم تو صرف یہ ہے کہ ان تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں. بلا امتیاز مسلک و فرقہ سب احتجاج کرتے ہیں، اہل سنت بھائی بھی احتجاج کرتے ہیں، اہل تشیع بھائی بھی احتجاج کرتے ہیں. لیکن یہ احتجاج کسی ملک کے خلاف نہیں، یہ احتجاج کسی مسلک کے خلاف نہیں، یہ احتجاج کسی فرقے کے خلاف نہیں، یہ احتجاج اس نظریے کے خلاف ہے جس نظریے کی اسلام میں گنجائش نہیں تھی اور زبردستی وہ نظریہ اسلام میں پیدا کیا گیا. وہ نظریہ کیا تھا کہ یہ مقامات مقدسہ، یہ نسبت محمد و اہل بیت محمد رکھنے والے مقامات نعوذ باللہ بدعت ہیں، شرک ہیں، یہاں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں جو امت مسلمہ تھی وہ ہر اس چیز کا احترام کرتی تھی جس کی نسبت نبی و آل نبی کے ساتھ ہے، اور اسلام ہمیں ہر اس چیز کی عزت و احترام و تکریم کرنے کا حکم دیتا ہے جس کی نسبت محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ ہے. چونکہ امت مسلمہ کے یہ ایک روحانی مرکز تھے اور ان روحانی مرکزوں کو انہوں نے ختم کیا. اس کے اوپر خاص کر کے جو حکمران ہیں امت مسلمہ کے، چاہے وہ پاکستان کے ہیں، چاہے وہ ایران کے ہیں، چاہے وہ شام کے ہیں، عراق کے، جتنے بھی اسلامی ممالک سے، ان تمام ممالک کو مل بیٹھنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر احتجاج کرنا چاہیے آل سعود سے، سعودی عرب کے حکمرانوں سے. اور صرف احتجاج نہیں کرنا چاہیے، ان سے اپیل کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ مقامات جس عزت اور شان کے لائق ہیں وہاں انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے. بہت شکریہ. اس وقت ہم چلیں گے ایک وقفے کی جانب اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. بات سے بات حسن کاظمی کے ساتھ. ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے علامہ حامد رضا سلطانی صاحب سے. قبلہ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہ عالم اسلام کے اور بالخصوص حکمرانوں کے جو فرائض بنتے ہیں اس سانحے کے حوالے سے اس پر آپ نے روشنی ڈالی، تو یہ بتائیے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب جعفریہ یا مکتب تشیع جو ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق یہ ان تمام کاوشوں میں اور احتجاج کے اندر بڑا پیش نظر آتا ہے. جبکہ یہ احتجاج جو ہے اس کا آغاز جب ہوا، جب یہ سانحہ ہوا، تو اس وقت تحریک خلافت کے پلیٹ فارم سے مولانا محمد علی جوہر اور دیگر جو شخصیات تھیں انہوں نے اس پر آواز احتجاج بلند کی. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا دیگر مکاتب بھی اس احتجاج میں یکساں طور پر آپ کو شریک نظر آتے ہیں؟ اگر کہیں کوئی کمی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ یا مسلک کی قید والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی اور ایک انسانی معاملہ بھی ہے. تو سب اس کے متاثرین میں شامل ہیں، پوری امت مسلمہ، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل والعصر نیوز کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، والعصر نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں قائد ملت جعفریہ سرکار علامہ آغا حامد علی موسوی النجفی دامت برکاتہم القدسیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تحریک کو ایک زندگی بخشی ہے. اس تحریک، یہ جو تحریک ہے، یہ احتجاج، کیونکہ ہم صرف احتجاج کا حق رکھتے ہیں. ہمیں ہمارا مسلک ہمیں قطعی طور پہ ایسی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی بندوق اٹھائیں یا کچھ اور کریں. ہماری سب سے بڑی صدائے احتجاج ہے. اور اس صدائے احتجاج کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا یہ مسلکی یا فرقہ واریت والی تو بات ہے کوئی نہیں، دیگر مسالک کے لوگ بھی اس احتجاج میں الحمدللہ شامل ہوتے ہیں. بالخصوص میں یہاں پہ اگر تذکرہ نہ کروں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی
کہ مجھے یاد ہے کہ جب مقام ابوا جو کہ مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں نبی رحمت نور مجسم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ محترمہ جناب حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کا روزہ مبارک تھا. ان کی روزہ مبارک جب یہ جنت البقیع کا واقعہ ہوا، جنت المعلیٰ کا واقعہ ہوا، تو یہ مزارات جب شہید کی گئی تو ان کا مزارات بھی جو مزار تھا وہ بھی شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی قبر کا ایک نشان باقی رہتا تھا. تو تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ یہ جب ہمارے اہل سنت بھائی جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے یا حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ مقام ابوا پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے مزار انور پہ جا کے درود و سلام پڑھتے تھے اور انہیں سلام عقیدت پیش کرتے تھے. تو یہ آل سعود جو ہیں انہوں نے وہ مزار بھی شہید پہلے کر چکے تھے، لیکن جو قبر مبارک کا نشان باقی تھا اسے بھی شہید کر دیا. اور یہ بات ہے تقریباً اگر دیکھا جائے تو سن 2000 سے 195 سے لے کے 1995 سے لے کے 2000 کے درمیان کی بات ہے، مجھے تاریخ کنفرم یاد نہیں ہے. تو ہمارے پاکستان کے جو اہل سنت کے جید علماء کرام تھے، بالخصوص علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ تھے، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لاہور کے اندر ایک بہت بڑی ریلی نکالی اور بہت بڑا احتجاج کیا. اور آج بھی جو اہل سنت حضرات ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے 18 ہزاری کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر، بالخصوص کوئٹہ کے اندر، یہ پورے ملک کے اندر، بلکہ ملک سے باہر بھی ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاں احتجاج ہوتے ہیں وہاں پہ صرف اہل تشیع نہیں ہوتے، وہاں پہ اہل سنت بھی اس غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا کہ رسول کی بیٹی کی قبر جو ہے اس کو آپ نے شہید کر دیا. اور یہ احتجاج 8 شوال کو پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. اہل سنت کے علماء بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، عوامی اہل سنت بھی شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ اہل تشیع جو ہیں ہمارے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت جو ہیں وہ بھی الحمدللہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اس تحریک کو زندہ کیا قائد ملت جعفریہ آغا احمد علی موسوی النجفی سرکار نے، مالک ان کا سایہ سلامت تھا قیامت. شکریہ قبلہ. علامہ بشارت حسین امامی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو احتجاج ہے جس کو قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسوی صاحب نے آج سے تقریباً 4 عشروں پہلے، جس کا اثر نو جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کو ایک تقویت دی، اس آواز کو اٹھایا، جس کو دنیا نے ایک قصہ پارینہ سمجھ کر سرد خانے میں ڈال دیا تھا. تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج اس آواز میں اضافہ ہوتا رہا، ملک بھر میں پہلے اس کو پھیلایا گیا اور اب آپ کے پلیٹ فارم سے یہ دنیا کے دیگر تمام خطوں میں بھی منعقد کیا جا رہا ہے. تو ان کاوشوں کے حوالے سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی پلیٹ فارم سے جو آپ لوگوں نے اس کے لیے کاوشیں کی ہیں، اور ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کاظمی صاحب، خلافت کمیٹی نے جس وقت اس وقت برطانیہ سے یہ باقاعدہ خبر جس وقت آئی، ٹیلی گرام کے ذریعے سے آئی انڈیا کے اندر، اور انڈیا کے پریس میں جس وقت یہ خبر چھپی تھی تو اس کے بعد قرآن مچ گیا وہاں پر. پھر اس کے بعد انڈیا میں جب یہ خبر پہنچی تو اس زمانے میں ظاہر ہے یہ رسول اور رسائل کے ذرائع نہیں تھے، تو اس کے بعد مولانا سلمان ندوی، مولانا ماجد بدیونی اور مولانا ظفر علی خان اور اس کے ساتھ اور علماء کا وفد جو تھا، انہوں نے باقاعدہ اس زمانے میں اسی خلافت کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ باقاعدہ رپورٹ دی کہ جس طرح ہمیں کہا گیا تھا بالکل اسی طرح جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا ہے. مولانا محمد علی جوہر صاحب نے دہلی کے جامعہ مسجد میں جمعے کے خطبے میں انہوں نے کہا جی ہم کسی کے ذات کے خلاف نہیں ہیں، کسی کے اقتدار کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم جو حالت دیکھ کر آئے ہیں تو اس وقت ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. اس کے بعد یہ درمیان میں سلسلہ تو چاہا جس وقت خلافت کمیٹی کا یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد درمیان میں ایک وقفہ آ گیا، اور اس وقفے کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی کو لاکھوں سلام ہے ہمارے کہ انہوں نے دوبارہ پھر اس کو زندہ کیا. اور زندہ کرنے کے بعد یعنی باقاعدہ یہاں ایک سلسلہ شروع ہوا مری روڈ سے جس کا آغاز ہوا تھا، پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر، پاکستان سے ہوتا ہوا بیرونی دنیا میں، اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یقو صداقت کی آواز جو ہے وہ بلند کی گئی ہے، اور بڑے پرامن طریقے سے
ایک بات آغا موسوی نے اول دن سے واضح کر دی تحریک انفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے، جو 4 اشرو پہ محیط ہے یہ بات، کہ ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب تک جانی چاہیے کہ آغا جی نے کہا تھا کہ آقا موسوی نے فرمایا تھا کہ دیکھیں ہمارا یہ احتجاج جو ہے کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ چیز ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ہمارا اس ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاج ہے۔ تو وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 21 مئی 1985 کا موسوی جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اندر باقاعدہ یہ شک جو ہے وہ تحریک انفاذ فقہ جعفریہ کے قائد نے شامل کرائی تھی اس معاہدے میں، اور اس شک کے تحت حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے ابھی بھی مثلا پچھلے جمعے کو بھی OIC کا اجلاس ہو رہا تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ OIC ایک مردہ گھوڑا ہے، چاہیے یہ تھا کہ اس پلیٹ فارم سے اس آواز کو اٹھایا جاتا۔ تو اب آقا موسوی نے باقاعدہ اس معاہدے کے تحت بھی یہ مطالبہ ہے، بالکل اقوام متحدہ سے بھی ہے، OIC سے بھی ہے، یونیسکو سے بھی ہے، ICC سے ہے، اور باقی انسانی جتنی تنظیمیں حقوق ان سب سے، کہ اس مسئلہ جو ہے اس وقت تک یہ احتجاج پرامن احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو ہم خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں آقا موسوی سرکار کی ذات کو۔ تعمیر دوبارہ جب تک نہیں ہو جاتی ہے، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت کرم فرمائیں اور ان حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے، بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے، تاکہ یہ اقوام متحدہ کے اندر جا کے سعودی عرب کے ساتھ جا کے بات کریں کہ یہ جو مزارات مقدس ہیں ان کو دوبارہ اپنی پرانی حالت پہ اس کو تعمیر کریں۔ بس قبلہ جی تو چاہتا ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے اور اس میں مزید آپ لوگوں سے معلومات حاصل کی جائیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی علامہ بشارت حسین امامی اور جناب علامہ حامد رضا سلطانی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔ بات سے بات حسن کاظمی کے ساتھ۔